हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपके पेश खिदमत सूरा अल कारिया है। सूरा अल कारिया कुरान हकीम की 101 नंबर सूरत है। इसकी 11 आयात हैं, 2 पैराग्राफ हैं और इसके कुल अल्फाज की तादाद 40 है। और सूरा अल कारिया तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,638 है। इसका नाम इसकी पहली आयत से माखूज है, अल कारिया, यानी ऐसी बेमिसाल और इनफरादी आफत जो दस्तक देने वाली हो, खटखटाने वाली हो। सूरा अल कारिया अपने नज़ूल में मक्की है, चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई। नाज़रीन, सूरा अल कारिया में 8 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो कि पहली दफ़ा कुरान में एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं इस सूरत में। इसका जो उन्वान है वो अल कारिया क़राअ से माखूज़ है, जो कि फ़ाइला के वज़न पे इसमें मारफ़ा है, मुअन्नस है, इसमें फ़ाइल है। और फिर सूरत का 101 नंबर होना, 11 आयात का होना भी बलागत का शाहकार है। और सूरा अल कारिया यौम आखिर और यौम क़यामत दोनों को यकजा करके ऐसी मंजर कशी करती है जो हड्डियों में भी सनसनाहट पैदा कर दे। ये हट धर्म अमायदीन जो कुरैश की एलीट क्लास थी, उनके नफ्स को झंझोड़ने के लिए है। अपने सियाक़ो सबाक़ में इससे पहले सूरा अल आदियात है, यानी जिसका एसेंस ये है कि बिलाशुबा आपका रब उस दिन इंसानों से बाखूबी बाखबर होगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमाइज़िल खबीर। और सूरा अल कारियात में क़यामत की नक्शा कशी की गई है और बताया गया है कि जो खटखटाने वाली है, यानी एक ऐसी मुसीबत और अलमनाक हादसा होगा जो इंसानों पे फिल फौर आएगा। यानी ज़मीन व आसमान की और कायनात की मंजरकशी पाई जाती है और फिर यौम हिसाब और मीज़ान का ज़िक्र पाया जाता है। नाज़रीन, अपने मौज़ू और मज़मून में जो यौम आखिर है और फिर जो क़यामत का नक्शा है, वो इस सूरत में खींचा गया है। और क़यामत एक अलमनाक हादसा होगा और यकीनन वो अचानक आएगी। जिस तरह किसी के दर पे या दरवाज़े पे कोई दस्तक दी जाती है, तो क़यामत भी फिल फौर आएगी, अलमनाक हादसा होगा। और फिर सूरा अल कारिया में एक मंजरकशी की गई है कि इंसान पतंगों की तरह बिखरे हुए होंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे। और फिर यौम हिसाब और मीज़ान व अदल का ज़िक्र है कि इंसानों और उनके अमाल का तख़मीना लगाया जाएगा और जिनकी नेकियां कसीरुल मक़दार होंगी वो जन्नत में हयाते जावदा पाएंगे, और जिनकी बुराइयों या बदियों का पलड़ा भारी होगा वो दोज़ख की गहरी खाई उनकी मुंतज़र होगी। नाज़रीन, फिर सूरा अल कारिया का मरकज़ी ख्याल ये है, क़यामत की मंजरकशी जो सूरा अल कारिया में की गई है, वो इंसानी असाब में एक हलचल पैदा करती है। गोया कि फ़ियर और फ़ोबिया का समा होता है, और ये जो फ़ज़ा है, ये जो कैफ़ियत है, वो इंसानी दिलो-दिमाग को छेड़ती है। गोया फ़ियर और फ़ोबिया की कैफ़ियत इंसान के लिए इस्लाह का बाइस बनती है और इंसान का दिल इस्लाह नफ्स की तरफ राग़िब होता है। गोया कि मीज़ान अदल जो है वो इंसान की पैमाइश और मुआवज़ा का दिन होगा। यानी गोया कि जो जन्नत है वो रूहानी मदारिज का सफ़र है, और जो जहन्नम है गो कि वो एक अलमनाक किस्म का अज़ाब होगा। और उसमें जहन्नम की आग जो है इंसान को उससे वास्ता पड़ेगा, जो बद लोग होंगे। लेकिन एक व्यू ये है फ़िलॉसफ़र्स का या मुफ़स्सिरीन का कि वो भी जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन अपनी सज़ा पाने के बाद, अपनी पाकीज़गी के बाद। तो नाज़रीन, सूरा अल कारिया के 2 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ क़यामत का मंज़रनामा है और इसमें 1 से 5 आयत पाई जाती हैं। अल कारिया ग्रामर की नज़र में इसमें फ़ाइल है, मार्फ़ा है, फिर ये वाहिद मुअन्नस है और मरफ़ू है। मरफ़ू क्यों है? क्योंकि ये मुब्तदा है। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि वो मुनफ़रद आफ़त या अलमनाक मुसीबत जो दस्तक देने का फ़र्ज़ अंजाम देने वाली होगी। नाज़रीन, क़राअ, क़ाफ़ रे काफ़ रा आइन। क़राअ का मतलब होता है किसी एक नुक्ते को ज़रब लगाना। तो गोया कि अल कारिया में क्या होगा कि जो क़यामत होगी उसमें एक नुक्ते को ज़रब लगाई जाएगी, तो पूरी कायनात गिर जाएगी, मुनहदम हो जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ पे दस्तक देगी वो।
اور یہ ساری چیزیں اچانک ہوں گی، اور سائنس کی نظر میں ناظرین ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائزا نقیرہ فی النقور، کہ جب نقارہ میں سے سور پھونکا جائے گا، نقارہ میں سے ایک خاص طرح کی آواز برآمد ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ کائنات میں جو ویوز پیدا ہوں گی، اور وہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ جب کائنات میں پیدا ہوں گی تو ان سے ہیٹ ویوز پیدا ہوں گی، اور ہیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایٹمز اور مالیکیولز کو جب تحریک دیں گی تو اس سے پوری کائنات جو ہے وہ ہل جائے گی اور تباہی کی طرف چلنی شروع ہو جائے گی، اور یہاں الکاریہ سے مراد یہی ہے۔ مال کاریہ، کیا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستک دینے والی مصیبت یا آفت کسی نقطے کو کیسے ضرب لگائے گی؟ اس میں جو ما ہے وہ اس میں استفہامیہ یعنی معنی رکھتا ہے۔ ما جو ہے وہ اس میں ایک سنگینی کا اضافہ کرتا ہے، اس کی شدت اور حدت کی نقشہ کشی کرتا ہے۔ تو مل سے جب ہم استفہامیہ میں معنی پیدا ہوتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے قرآن حکیم کا، کہ ایک بات کو ٹیس دینے کے لیے وہاں پہ ایک سوالیہ انداز دیا جاتا ہے، ایک استفہامیہ انداز سے بات کی جاتی ہے۔ الکاریہ مل کاریہ، کہ الکاریہ کیا ہے، اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کاریہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ، تو کیا، یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کون سا نقطہ ہے جس کو یہ القاریہ یعنی جو قیامت ہے یہ چھیڑنے والی ہوگی، یا دستک دینے والی ہوگی، یا اس کو ضرب لگانے والی ہوگی؟ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین جو واو ہے وہ حرف عطف ہے، ما جو ہے وہ ریلیٹو پروناؤن ہے لیکن استفہامیہ کا معنی پیدا کرتا ہے، اور ادرکو یعنی فعل ماضی ہے، اور یہ 4 نمبر فارم ہے افعال کی، اور ما پھر استفہامیہ کا معنی پیدا کرتا ہے، اور القاریہ جو ہے وہ اسم ہے اور فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس دن کھٹکھٹانے والی یا دستک دینے والی ایک مخصوص مقام پہ ضرب لگا چکی ہوگی تو لوگ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح پتنگوں کو بخیر دیا جاتا ہے۔ اس میں ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں فراش کہتے ہیں، یعنی پروانے مراد ہیں، فراش سے مراد پروانے ہیں، تو گویا اس سے انسانی ذوف اور بے بسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ المبسوس کہتے ہیں بسا سے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا شدت سے بکھر جانا یا بکھرا ہوا۔ یوم جو ہے یہ ناظرین اس میں منصوب ہے، واحد مذکر ہے، یکونا فعل مضارع ہے اور مصدر کے فارم میں پایا جاتا ہے، مصدر ہے۔ الناس اس میں معرفہ باللام ہے اور جمع ہے اور اسم ہے اور مرفوع ہے، اور کل فراش، کل حرف جر ہے جس کا مطلب ہے کی طرح، اور کل فراش جو ہے ناظرین یہ مرکب جاری ہے، اس میں کا جو ہے حرف جر ہے، اور فراش جو ہے معرفہ ہے اور اس میں مکسور ہے، مؤنث ہے اور مجرور ہے، اور المبسوس ناظرین مرکب اضافی ہے، کل فراش المبسوس جو ہے یہ مرکب اضافی ہوا، اور اس میں جو فراش ہے وہ مضاف ہے، اور جو المبسوس ہے جو کہ اس میں معرفہ ہے اور باللام ہے، اور یہ مضاف علیہ ہوا، اور یہ معرفہ بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے یہاں پہ، اور جب کل فراش یعنی مرکب جاری ہوا، اور فراش المبسوس جو ہے یہ مرکب اضافی ہوا۔ اور آیت نمبر 5 ہے وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ نمودار ہوں گے کہ وہ دمکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں پہ الجبال جو ہے جبل کی جمع ہے، یعنی جس کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے، مگر یہ لفظ عظیم الشان انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے، بعض اوقات یہ ثبات کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین واو ہے، حرف عطف ہے، تکونا جو ہے فعل مضارع ہے لیکن ناقص مرفوع ہے۔ الجبال ناظرین جو ہے اس میں معرفہ باللام ہے اور یہ جمع ہے اور مؤنث ہے۔ قل اہن مرکب جاری ہے، اور اہن جو ہے الاہن ہے بیسیکلی، یہ اس میں معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے۔ قل اہن مرکب جاری ہوا، اور اگر ہم المنفوش جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، معرفہ باللام ہے اور مذکر واحد ہے، مجرور ہے، اور جب ہم اہن المنفوش کہیں گے تو یہ مرکب اضافی ہوا، اگر ہم کل اہن کہیں گے تو یہ مرکب جاری ہوا۔ تو اس میں جو اہن ہے
یعنی وہ اس دنک کو کہا جاتا ہے جو کاتنے کے لیے، یعنی وہ سافٹ سی روئی، وہ اون جو دنک جیسی ہوتی ہے یعنی کاتنے کے کام آتی ہے، اس کو اہن کہا جاتا ہے۔ کل اہن یعنی اس دنک کی طرح، گویا کہ پہاڑوں کو اس وقت جو پہاڑ اڑ رہے ہوں گے وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس کا دوسرا پیراگراف آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسانوں کی جو جزا اور سزا ہوگی وہ بقدر اعمال ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جن کے اوزان باری ہوں گے۔ ناظرین، کیونکہ اہل ایمان کے لیے پیمانہ ایک ہی ہوگا کہ ان کے اوزان جو ہیں وہ وزنی ہوں گے، ثقیل ہوں گے یا ہلکے ہوں گے۔ جو شے وزنی ہوگی وہ حق کے ساتھ ہوگی، نیکی کے ساتھ ہوگی۔ الوزن یومئذ موازینہ، یعنی اس دن جو چیزیں وزنی ہوں گی وہ صرف نیکیوں والی چیزیں ہوں گی، حق والی چیزیں ہوں گی، اور جو چیزیں ہلکی ہوں گی وہ اس کے بالکل متضاد ہوں گی۔ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، کنجکشن پارٹیکل ہے۔ اما جو ہے یہ حرف شرط ہے اور تفصیل ہے اور تفضیل ہے، اور جو من ہے یہ اس میں موصول ہے، مبتدا ہے۔ ثقلت جو ہے یہ ماضی ہے اور یہ 4 نمبر فارم ہے اور مونس ہے۔ موازینہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہوا، اس میں مفعول ہے، ضمیر متصل ہے، اس میں آلہ ہے۔ موازینہ یعنی ہو اس میں ضمیر ہوئی، اور موازین جو ہے وہ اس میں آلہ ہے اور ضمیر اس میں متصل ہے۔ اور اگر ہم موازین کو کلیکٹیو لیں ایک لفظ کو، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی جو موازین ہے وہ مضاف ہے اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو پھر ان کا انعام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ عالم میں عیش و عشرت سے رہیں گے۔ اس میں فا جو ہے یہ کنجکشن پارٹیکل ہے، اور ہوا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے اور تھرڈ پرسن ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور مبتدا ہے، اور فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور عیشت الراضیہ یعنی مصدر ہوا، نکرہ ہے، مجرور ہے، اس میں صفت ہے، اور راضیہ جو ہے ناظرین یہ اس میں فاعل ہے، نکرہ ہے، واحد مؤنث ہے۔ آیت نمبر 8 ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جن کے اوزان اپنی قدر و قیمت میں کم ہوں گے۔ اس میں جو من ہے وہ اس میں موصول ہے، واحد ہے، مگر اس میں مطلب جمع کا پایا جاتا ہے، اور جو واو ہے وہ اس میں حرف عطف ہوا، اور اما اگین حرف شرط ہے، تفصیل ہے، اور خفت جو ہے ناظرین یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مونس کے لیے استعمال ہوا، اور موازین مرکب اضافی ہوا، اس میں مفعول ہے، اس میں آلہ ہے، مرفوع ہے اور جمع ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ایسے لوگ جن کے جو اوزان ہیں وہ ہلکے ہوں گے، ان کی فیت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی تو اس کا مقام زندگی میں وہ جگہ ہوگی جہاں ہوا کو یکے بعد دیگرے داخل کیا جاتا ہوگا، یعنی ایسا مقام جو بند ہوگا، جس میں گرمی ہوگی، تپش ہوگی، اور اس میں جو ہوا ہوگی اس کو بہت کم وہاں پہ پھیرا جائے گا، یعنی اپنا جو ہوا چکر لگائے گی۔ گویا کہ اس میں جو فا ہے حرف عطف ہوا، اور امہ مرکب اضافی ہے، اور حاویہ جو ہے یہ مصدر ہے اور منس ہے اور واحد ہے۔ حاویہ ناظرین یعنی اس کا مادہ ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانا، یعنی مگر اس سے مراد ایک ایسا گڑھا ہے جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ امہ ماں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جڑ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ہو جو ہے اس میں ضمیر ہے، گویا کہ جہنم کی طرف، حاویہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس دن ماں جس طرح بچے کو گود میں لے دیتی ہے اس طرح جہنم بھی انسانوں کو اپنی گود میں لے لے گا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ کا یہ مطلب ہوا۔ اور آیت نمبر 10 ناظرین وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے انسانوں آپ کو احساس ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ ما استفہامیہ ہے، اس میں واو جو ہے حرف عطف ہوا، اس میں جو ما ہے یہ استفہامیہ ہے، اور جو اس میں ہے وہ سکتے کی ہے، کافیہ کی خاطر یعنی اس کو لایا گیا ہے، یعنی وہ آگ میں مقید تپش کی لہر ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی وما ادرک ما ہی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کیا ہوگا۔ تو پھر قرآن کی فرماتا ہے نارن حامیہ، وہ آگ جو کہ مقید تپش کی لہر ہوگی، جو بار بار کسی مقام کو چھیڑ رہی ہوگی، اس سے گزر رہی ہوگی، لیکن اس میں تازہ ہوا کا جھونکا نصیب نہیں ہوگا۔ تبھی اگر تپش میں تازہ ہوا آئے گی تو ظاہر اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ ایسا مقام ہوگا کہ جس میں گرمی ہوگی، تپش ہوگی، عذاب ہوگا، اور اس مقام پہ ہوا کا دخول بہت کم ہوگا۔ تو ناظرین، اس میں جو نار ہے وہ اس میں نکرہ ہے اور مؤنث ہے، اور پھر یہ خبر ہے، اس میں مرفوع ہے، اور المبتدا کے طور پہ یہاں پہ لایا گیا ہے اسے، اور حامیہ جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور واحد ہے، مؤنث ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خبر ہے ناظرین، اس کو مبتدا میں یعنی اول میں ذکر کیا گیا ہے، اور حامیہ کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ نار جو ہے اس کی شدت اور حدت کو واضح کرنا اس آیت کا مقصد ہے۔ ناظرین، سورہ القاریہ کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم راہ ہدایت کا علمبردار ہے، اور انسانوں کی ہیت اور ان کے جو فہم کے آلات ہیں، جو ان کے کوائے فہم ہیں، اس ہدایت کے طالب ہیں کہ ان کو ایک سٹیمولس ملے، ان کو ایک سٹرائک ملے۔ لہٰذا القاریہ ایک ناگہانی آفت جب مصیبت بن کر جنگ و جدل کی صورت میں یا فطری اور روحانی قیامت کی شکل میں وارد ہوتی ہے، انسانوں پہ وار کرتی ہے، تو حضرت انسان اس سے سبق لیتا ہے اور اندھیرے سے اجالے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب القاریہ قیامت کبریٰ کے طور پہ واقعہ ہوگی تو یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا جو انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ القاریہ میں کہ جو بھاری اوزان ہیں اور جو ہلکے بوجھ ہیں وہ جنت اور دوزخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گویا کہ جو بھاری اوزان ہوں گے وہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور جو ہلکے اوزان ہوں گے وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اس سے مراد انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس دنیا میں تاکہ اپنے اعمال کی درستگی کریں، تو یقیناً انسان کی نفسیات بھی ایسی ہے جو کہ خوف سے اور فیر سے راہ راست پہ آتی ہے، اور موت کا خوف، قیامت کا خوف جو ہے وہ انسانوں کو راہ راست پہ لانے کا موجب ہوتا ہے۔ سورہ القاریہ بھی انسانی انداز فکر کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ خالق کی عبادات اور مخلوق کی خدمت کرے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسلام کا پیغام بہت خوبصورتی کے ساتھ اس 4 الفاظ میں کیپسولڈ ہے، انکیپسولیٹڈ ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں یا جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں سورہ القاریہ میں ان کے اوزان جو ہیں وہ یقیناً وزنی ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو دوستو، سورہ القاریہ اپنی 11 آیات اور 40 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت فکر و تدبر دیتی ہے کہ ہم اس سورت کے الفاظ اور معانی کو صرف و نحو کے پرزم سے گزاریں، ایک ایک لفظ کے سمجھیں، اس کے اعراب پہ غور کریں، اور اس کے سٹیمولس سے اور اس کی یعنی انسائٹمنٹ سے اپنی جو بری عادات ہیں ان کو راہ راست پہ لائیں، اور اس مفہوم کو، سورہ القاریہ کے مفہوم کو اپنی زندگیوں، سورہ القاریہ جو مفہوم پیدا کرتی ہے اس کو اپنا شعار بنائیں، اور اپنی جو ہماری روزمرہ کی عادات ہیں، جو اعمال ہیں، ان میں ہم ان کو انسرٹ کریں۔ سورہ القاریہ ہمیں پکارتی ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس کی خوبصورت آیات کو ہم اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، تاکہ اس کا جو مفہوم ہے اس کے اثرات ہماری دل و دماغ تک اور ہمارے نفس اور روح تک پہنچے۔ ناظرین، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔